अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैशियत और तवानाई के बारे में वज़ीर आज़म के राब्ता कार बिलाल अतहर कियानी ने कहा है कि रेडियो पाकिस्तान कौमी असासा है, उसकी तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। मज़ीद तफसीलात इस डिजिटल रिपोर्ट में। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद की जारी करदा प्रेस तर्जुमान चौधरी ज़मीर अशरफ के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान चंद रोज में स्टाफ की सतह पर मुआहिदा तय पाया जाएगा। बिलाल कियानी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान चंद रोज में स्टाफ की सतह पर मुआहिदा मुतवक्को है, जिससे दीगर कसीर जोहती मालियाती इदारों की तरफ से माली इमदाद की फराहमी की राह हमवार होगी। ये बात मईशत और तवानाई के बारे में वजीर आजम के राब्ता कार बिलाल अजहर कियानी ने रेडियो पाकिस्तान के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कही। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि मौजूदा मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए कलील मुद्दती इक़दामात के हिस्से के तौर पर हुकूमत IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करने और बरामदात के अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर को 18 अरब डॉलर की सतह तक बढ़ाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि लोगों पर बोझ कम करना एक और अहम तरजीह है। उन्होंने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड में इजाफा किया। उन्होंने कहा कि मुआशरे के पिसे हुए तबकात के लिए बड़े रमजान पैकेज का भी ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कलील मुद्दती लहाए अमल के तहत सैलाब से मुतासिर इलाकों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि कलील मुद्दती अहदाफ आइंदा आम इंतखाबात से कबल हासिल कर लिए जाएंगे। टैक्स और महसूलात की वसूली के बारे में एक सवाल के जवाब में वजीर आजम के राब्ता कार ने कहा कि हुकूमत महसूलात के अहदाफ हासिल करने की कोशिश कर रही है। वस्त मुद्दती लहाए अमल के हवाले से बिलाल अजहर कियानी ने गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे पर जोर दिया। उन्होंने तैयार मसनूआत और बरामदात में तनव्वुर की जरूरत पर भी जोर दिया, जिसमें नौजवानों को नए कारोबार के शुरू करने और ज़राई पैदावार में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो दी जाने पर इजहार ख्याल किया। तवील मुद्दती इक़दामात तजवीज़ करते हुए बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया जाएगा। तालीम का मेयार बेहतर बनाने और सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के बगैर पाकिस्तान की तरक्की एक ख्वाब रहेगी। तवील मुद्दती लहाए अमल की एक और अहम खुसूसियत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। जारी किफ़ायत शुमारी मुहिम के मुतवक्को नताइज के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए अखराजात में कमी समेत तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है। मौजूदा मुश्किल इक़्तिसादी सूरत हाल का पस मंज़र बताते हुए बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुसलसल गलतियों, उसकी नाअहल मुआशी टीम और IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी मौजूदा इक़्तिसादी बहरान की वजह बनी। उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना खात्मा नजर आया तो उसने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में बिलाजवाज कमी की और उन्हें मुंजमद कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान सरकारी कर्जे में 75% इजाफा हुआ है और ये 25,000 अरब से बढ़कर 44,000 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ मवाजना करते हुए बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 2013 से 2018 के दौरान महंगाई कम थी और माली खसारा काबू में था। रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियोज की जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी के साथ अपग्रेडेशन के बारे में एक सवाल पर वजीर आजम के राब्ता कार ने कहा कि कौमी नशरियाती इदारे का नया चेहरा देखकर उन्हें खुशगवार हैरत हुई है। जी मेहताब साहब, मैंने आप जैसे कि आपने कहा, मैं भी जब यहाँ पे आ जाया हूँ तो मेरे पहली दफा मैंने यहाँ पे फैसिलिटीज विजिट की रेडियो पाकिस्तान की, तो बड़ी खुशी हुई इनकी फैसिलिटीज देख के। इनकी टीम ने मुझे मुख्तसर सा टूर भी दिया आपके साथ ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, तो बड़ी खुशी हुई देख के जी, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है और एक तारीख का, हमारी तारीख का एक अहम हिस्सा है। इन्होंने मुझे वो आगाज में जब मैंने एंट्री किया तो इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखी हुई और उन आर्टिस्ट के नामों के साथ जिन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाई थी और वो हमारे मुख्तलिफ जो रियासत की धारे हैं या आप कह लें हमारे पाकिस्तान के दीगर जो हिस्से हैं
ان سے ان انسٹرومنٹس کا تعلق، ان آرٹسٹ کا تعلق، ان کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ تھی. تو یہ دیکھیں یہ ہماری ایک نیشنل کیریکٹر کا حصہ ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم جو شاید ان کے پاس یہاں پہ ویلیوبل تھا وہ ایک مائکرو فون ہے جو قائد اعظم نے استعمال کیا تھا. تو یقیناً دے آر پارٹ آف آر ہسٹری. اور اس کی ریڈیو پاکستان کی سسٹینیبلٹی اور گروتھ سے یقیناً ہماری جو ہم ایک نیشنل نیریٹو ہمارا ہوتا ہے عوام تک بات پہنچانے میں ایک اہم کردار ہے. ایک اس میں یقیناً جتنا یہ گرو کریں گے اور فلرش کریں گے اور تھرائیو کریں گے تو ہمیں عوام کے ساتھ عوام میں ایک میسیجنگ اور عوام میں جو ایک نیریٹو بنانا ہوتا ہے اور اس میں یقیناً ایک اہم کردار ان کا جاری رہے گا. جو آپ کا سوال ہے فائنینشیل کنسٹرینٹس کے حوالے سے، میں نے ایک آتے ہوئے اتفاقاً ان کو ایک تجویز دی تھی کہ اتنی اچھی آپ کا فیسلٹیز ہیں اور یہ ریڈیو چینلز بھی چلا رہے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت ساری ان کی ریڈیو جو پروگرامز ہیں وہ ساتھ ساتھ اسٹریم بھی ہو رہے ہوتے ہیں ویڈیو اسٹریم کے ساتھ. تو دے آر یو کین سی کہ دے آر اڈاپٹنگ ماڈرن ٹیکنیکس ایکسیٹرا. مگر ان کو یقیناً اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے میری خیال سے کہ اتنی پرائم فیسلٹی کو یہ اگر ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارے جو میڈیا میں ساتھی ہیں، پروڈکشن ہاؤسز ہیں، ینگ لوگ ہیں جو ایفرٹس کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیزیں بنانا چاہتے ہیں، جن کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، بیسک ٹولز بھی ہیں، مگر اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہوتی، تو یقیناً میرے خیال سے اگر ان کو اس طرح کی فیسلٹیز کو رینٹ کرنے کا موقع ملے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں رینٹ کرنے کا موقع ملے تو ان کو بھی ایسی فیسلٹیز مل جائیں گی جو ادروائز وہ خود بنا نہیں سکتے، سیٹ اپ نہیں کر سکتے. اور ریڈیو پاکستان کے لیے بھی میرے خیال سے ایک ریونیو کا ایک نیا ایونیو نکلے گا جو اس طرح کے مشکل حالات میں ان کو ایک ایڈیشنل کوشن دے گا فائنینشیل، جس سے وہ مزید اپنا کام بہتر کر سکتے ہیں. لانگ ٹرم میں تو جی دیکھیں ہمیں دو تین چیزوں پہ بنیادی طور پہ کام کرنا ہوگا. ہمارے پاس ابھی بھی 2 کروڑ سے زائد بچے ملک میں آؤٹ آف اسکول ہیں. آپ جب تک آپ ہیلتھ مسائل کو، آپ اپنی ایجوکیشن انفراسٹرکچر کی شارٹیج کو، ٹیچر ٹریننگ کی شارٹیج کو، آپ اپنے ان بچوں کے ساتھ ہم جب تک بطور ریاست انصاف نہیں کریں گے، ہماری گروتھ، ہماری معیشت، ہماری پراسپیرٹی میرے نزدیک جب تک ہم ان کو فیل کرتے رہیں گے تب تک. اور میں یہ اجتماعی بات کر رہا ہوں جی کہ ہمیں ایسا کیوں ہے کہ 2 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں وہ اس میں ایک اجتماعی گورننس یہ ہماری ایک چیز ہے جو ایک ایمرجنسی ہے میرے نزدیک. اس کو جب آپ ایڈریس کریں گے، سارے بچوں کو تعلیم کا موقع دیں گے، ان کو اچھی غذا دیں گے، ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم کا معیار بہتر ہوگا تو آپ کی ہمارے پاس لیبر فورس تو بہت ہے مگر اس کی ہم پروڈکٹیوٹی بھی بڑھا سکیں گے اور پراسپیرٹی بڑھائیں گے. اور یہ ہیلتھ انفراسٹرکچر بھی اسی کے ساتھ ہے. پھر ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسٹنٹڈ گروتھ کے مسائل ہیں، ہمارے پانی کی کوالٹی کے مسائل ہیں، یہ چیزیں جڑی نہیں آپ کی اکنامک گروتھ کے ساتھ. اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہے کہ ویمن پارٹیسپیشن لیبر فورس میں ایک کی فیکٹر ہے. تو میرے نزدیک لانگ ٹرم میں ہمیں اس طرح کے فیکٹر. سر شارٹ ٹرم میں تو ہم امیڈیٹ چیلنج کی بات کرتے ہیں. شارٹ ٹرم میں تو ابھی بھی ایک آپ کہہ رہے ہیں فائر فائٹنگ موڈ ہی چل رہا ہے، جس میں ہم دیکھیں نا IMF کا اسٹاف لیول اگریمنٹ ہونے والی ہے جی. کب تک ایکسپیکٹڈ ہے ویسے؟ ہم ایکسپیکٹ کریں گے اگلے چند دنوں میں. اب آپ نے دیکھا ہے مہتاب صاحب کے پچھلے چند ہفتوں میں آپ نے دیکھا بہت سارے میجرز لیے گئے ہیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوئے، اور یہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی عکاسی ہے. دیکھیے جب جو ایگزسٹ کرتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی قیمت ہے میرے خیال میں. جی اس کی قیمت بالکل یہ آپ نے بہتر لفظ یوز کیا. کیونکہ جب 2013 سے 18 کی حکومت کے اندر بھی IMF کے ساتھ نیگوشیشن ہوئی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ بہت چیزیں نیگوشیشن میں اگری ہوتی تھیں، کچھ چیزیں وہ امپلیمنٹ ہو جاتی تھی، نوٹیفائی ہو جاتی تھی، کچھ چیزوں کے وعدے ہوتے تھے ٹائم لائنز کے ساتھ. ہم نے اس دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ تھا کہ وہ وعدوں پہ IMF کم اور امپلیمنٹیشن پہ زیادہ زور تھا. ایگریمنٹ سے پہلے ایکشن چاہتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ کچھ چیزیں آپ امپلیمنٹ کرتے تھے تو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوتی تھی اور کچھ چیزوں کا وعدہ کرتے تھے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو آپ نے اسٹاف لیول اگریمنٹ اور بورڈ اپروول کے بیچ میں امپلیمنٹ کر دی ہوتی تھی. پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی تھیں جس پہ وہ کہتے ہیں چلے آپ بورڈ اپروول کے بعد اگلے ریویو سے پہلے کر لیں. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً ہر چیز پہ ہی ان کا اصرار رہا ہے کہ اسٹاف لیول اگریمنٹ سے بھی پہلے ساری چیزیں پہلے کریں. سپلیمنٹری فائنانس بل آپ نے دیکھا، بجلی اور گیس. ان ٹف حالات میں بھی جب یہ ریویو کی ڈسکشنز ہوئی ہیں IMF کے ساتھ تو ان حالات میں بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ایلوکیشن ہے وہ 360 ارب سے 400 ارب پہ بڑھائی گئی. کل آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے رمضان پیکج کے حوالے سے اعلان کیا.
تو جو حکومت کے بس میں ہے، وفاقی حکومت کے بس میں ہے، وہ ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. اور مگر شارٹ ٹرم میں ہماری ترجیح یہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا، ایک کہ ہمیں بالکل اپنا IMF کا پروگرام مکمل کرنا ہوگا، اور ہمیں ایکسپورٹس کے اوپر جتنا بھی ہم بڑھا سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر جو امپورٹس ہیں اس کے بھی کنٹرول ہیں. ہم نے سارے اپنی پاس جو ہمارے پاس ٹولز اویلیبل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوزیشن بہتر کرنی، مطلب کہ جو ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز کی مقدار ہے، جو ریزروز ہیں ان کو ہم نے بڑھانا ہے. کم از کم ہم 2 سے 3 مہینے کا امپورٹ کور، مطلب کہ 15 سے 18 ارب 15 سے 20 ارب ڈالر کے اندر جب ہمارا وہ فگر جائے گا تب آئی تھنک ہم زیادہ کمفرٹیبل ہو سکیں گے. اور اپنے آپ کو ہمیں وہاں پہ جا کے آئی تھنک ہمیں اس چیز کو دوسروں چیزوں کی کاسٹ کے اوپر شاید کم پرائرٹی دینے کا ہمیں شاید موقع ملے. دوسری چیز ہم نے ساتھ ساتھ یہی کوشش کرنی ہے کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈلے، اور جہاں پہ ممکن ہو، جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جس طرح یہ رمضان پیکج ہے، جو ممکن ہو وہ اقدامات اٹھائیں. اور تیسری شارٹ ٹرم میں ہمیں اپنی جو فلڈ افیکٹیز ہیں اور جو اس کے نتیجے میں نقصانات ہوئے ہیں اس کی ابھی تک ہمیں اس کی ایفرٹ جاری رکھنی ہے. جی دیکھیے، میڈیم ٹرم کے اندر ہمیں وہ سارے ریفارمز کرنے پڑیں گے جو ہم عرصے سے جانتے ہیں. اس میں 2-3 مین چیزیں شامل ہیں. دیکھیں، ہمارا ایک بوم اینڈ بس سائیکل چل رہا ہے اس ملک میں. جب بھی ہماری معیشت جب بھی 4 یا 5% سے زیادہ گروتھ دکھاتی ہے، جی بالکل، تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ بنتا ہے، اور بجٹ ڈیفیسٹ بھی بالکل ہماری، کیونکہ اکثر کبھی یہ گروتھ جو ہے وہ کنزمپشن لیڈ ہوتی ہے. تو امپورٹس تو GDP گروتھ کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں، ایکسپورٹس اس لحاظ سے نہیں بڑھتی. ریمیٹنسز کی ایک اسٹڈی گروتھ ہوتی ہے. FDI ہمارے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح ایمرجنگ مارکیٹس کے دوسرے ممالک میں ہوتی ہے. تو مگر ہماری ایکسپورٹس بھی بدقسمتی سے اس اسپیڈ سے نہیں بڑھتی. جی اگر یہی رہا تو جب بھی ہم GDP گروتھ اچیو کریں گے تو ہم پھر سے اسی مسئلے میں آئیں گے. اس لیے میرے نزدیک ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ تو ضرور فوکس کرنا چاہیے، مگر مینلی ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے جو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کرنا چاہیے. بالکل اس کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں کہ کیا جو وہ امارات لیتے ہیں، کیا جو وہ انسینٹیوز لیتے ہیں، کیا جو وہ مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، کیا وہ ایکسپورٹس بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں. ویلیو ایڈیشن بھی ڈالر ٹرمز میں. دیکھیں، اگر ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کی کمپنی ڈالر خرچ کر رہی ہے را مٹیریل پہ، ڈالر خرچ کر رہی ہے دیگر چیزوں پہ، تو ہم نے بطور ریاست اب یہ دیکھنا کہ کیا اس کو ڈالر ٹرمز میں ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کی مد میں کیا ہمیں اس کا مارجن مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان ایک قومی ادارہ ہے اور اس کی ترقی اور استحکام قومی بیانیہ بنانے اور اسے فروغ دینے کے لیے بہت اہم ہے. انہوں نے تجویز دی کہ ریڈیو پاکستان سرکاری اور نجی شراکت داری کے تحت مختلف اقدامات کے ذریعے آمدن حاصل کر سکتا ہے. کیمرہ مین حسن رضا کے ساتھ سلیم رضا شیخ، اردو سندھی TV، اسلام آباد. For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. You can also visit our Facebook account from your own personal Facebook account. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.